आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बकिया हिस्सा सूर्य बकरा का सूर्य बकरा आयत 83 से शुरू करेंगे। जी प्रणाम सर, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? सर, एकदम बढ़िया हूँ सर। चलिए हम अपना प्रोग्राम फौरी स्टार्ट करते हैं। जी सूरह बकरा की आयत नंबर 83 है। गाय की आयत नंबर सूर्य 83। गाय आयत 83। जी जी हाँ, इसमें ये कहा गया है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। अच्छा देखें, अब इसमें अगर एक आम अंदाज में देखा जाए तो बड़ी अच्छी बातें हैं। जो कुछ इसमें कहा जा रहा है हम इस पर गौर करेंगे, वरना लोग जो है ये कहते हैं कि यार जो है कुरान में कुछ अच्छी बातें भी है। ठीक है, अगर अच्छी बातें हैं तो उनका भी हम जिक्र कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को छुपा नहीं रहे ना भाई, जो कुछ जैसा कुछ है हम दुनिया को बता रहे हैं। अच्छा, इसमें इस आयत की तर्जुमे में मौलाना मौदूदी फरमाते हैं, याद करो इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्किनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। अब ये सचवाला जी, ऐसा इसमें है। इजराइल की जी औलाद, सबसे पहले तो यहीं पे से सवाल शुरू होगा। ये इजराइल की जी औलाद मतलब क्या? इजराइल कोई इंसान है, कोई जमीन है, कोई मुल्क है? अब बात यही है, यानी जितने अहकाम कुरान यानी हमें बताता है, वो उसमें से जो है ज़्यादातर उसका ताल्लुक बनी इसराइल से है, यानी इसराइल की औलाद। कहा जाता है कि याकूब जो कि इब्राहिम के पोते थे, उनका लक़ब इसराइल था, और उनकी औलादों में ज़ाहिर बात है ये नबियों का सिलसिला भी चला, और उनका ख़ास तौर पर कुरान नाम लेकर उनकी औलाद के बारे में ये सारी बातें करता है। तो अब आप देखिए, इसमें जो कुछ है ठीक है, अच्छी बातें हैं कि जो है माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, और जो है जो रिश्तेदार हैं, जो क़राबतदार हैं, उनके साथ जो है अच्छा सलूक करो, यतीमों और मुहताजों के साथ भी, और जो है अच्छी बात किया कहो। मगर इसके अलावा, अच्छा ये बातें तो एक कॉमन है जो आपको हर किसी के हर मजहब में हर जगह मिल जाएंगी, मगर अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पूजना। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के सिवा भी, तो जाहिर बात है कोई दूसरे मजहब का खुदा वो अपने खुदा को पूछता है। उसी तरह से नमाज कायम करने की बात, ये भी जो कॉमन नहीं हो सकती। नमाज कायम करना इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से है। और ज़कात देना, ये भी जो है असल में जो जिस काम नहीं को, जिस सचवाला अमल जी, को जो है। कॉमन ना भी हो, लेकिन ये जी कम से कम एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग वाली बातें होना है, उसको समझ में तो आए बोला क्या जा रहा। नमाज कायम जी करना समझना मुश्किल है, ईमान लाना समझना मुश्किल है, बनी जी इजराइल मुश्किल है। तो ये सारी जी मुश्किल बातों के साथ अगर कुछ अच्छे जुमले जोड़ दिए हुए हैं तो वो मजमूई तौर तो पे अच्छी बात नहीं मानी जाएगी ना। अब हाँ, आप ये भी कह सकते हैं, मगर अब वो बहुत से हमारे मोमिन भाई कहते हैं कि भी अच्छी बातें हैं, तो ठीक है, हम उनको जो है एक तरह की उनकी फेस वैल्यू पर जो है हम उनकी बात को कहें कि हाँ ठीक है भाई, अच्छी बातें हैं। जहाँ जो है हम उसको वैसे ही बयान कर देंगे ना। अब इसमें अभी भी अगर कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये तो जो है जो मसला जो है कुरान के साथ वो तो है, मगर जो कुछ लिखा है हम उसको एज इट इज पेश करना, ये हमारा काम है, और ये काम हम कर रहे हैं। तो हिंदी में क्या कहा गया भाई, जरा ये भी बता दें। और याद करो जब हमने बनी इजराइल से दृढ़ वचन लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत वंदना नहीं करोगे तथा माता पिता के साथ उपकार करोगे और समीपवर्ती संबंधियों, अनाथों, दीन दुखियों के साथ और लोगों से भली बात बोलोगे तथा नमाज की स्थापना करोगे और जक़ात दोगे, फिर तुम में से थोड़े के सिवा सबने मुंह फेर लिया और तुम अभी भी मुंह फेरे हुए हो। अच्छा, अभी भी मुंह फेरे हुए हो, ये कैसी बात है?
तुम अच्छा कल से ठीक है, रूठे हुए नाराज थे, अभी भी नाराज हो क्या भाई की, कैसी बात हाँ है? अभी भी रूठे हुए हो। चलिए आयत नंबर 84 ये कह रही है, वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। फिर ज़रा ये भी याद करो कि हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून न बहाना और न एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। ये बात भी बनी इसराइल से एक वादे के तौर पर जो है ली गई थी। हिंदी में क्या कहा गया? जी, इसमें ये कह रहे हैं, तथा याद करो जब हमने तुमसे दृढ़ वचन लिया कि आपस में रक्तपात नहीं करोगे और ना अपनों को अपने घरों से निकालोगे, फिर तुमने स्वीकार किया और तुम उसके साक्षी हो। साक्षी हो, जी हाँ। अच्छा आयत नंबर 85 में ये कहा जा रहा है, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम व सच तुख़रिजून वाला जी, फ़रीक़म। जी जी जनाब। ये जो शुरुआत हो रही है आयत की, तुम याद करो, तो याद जी करो से ये मतलब है कि आपकी मेरी कोई बातचीत हुई भी है और आप भूले बैठे हैं, तो मैं आपको याद दिलाने के लिए आया। जी स्टार्ट यहीं से हो रही ना बात वो। जी जी हाँ, जी हाँ। तो अब ये और ये किसको बोल रहे हैं याद करो? ये मूसा को बोल रहे हैं कि मूसा मोहम्मद को बोल रहे हैं याद करो? अब ये किताब तो को जो है हमारे मोमिन भाई जोड़ते हैं उनके अपने मुंह बोले नबी के साथ, मगर अब ये कहानी दरअसल मुसलमानों के नबी को सुनाई जा रही है, यानी मूसा और उसकी कौम, जिसको ये लोग बनी इसराइल कहते हैं, उनके हवाले से। अब ये बात तो ऐसी हो रही जैसा कि जो है बनी इसराइल को डायरेक्टली कहा गया, इसमें कहा जा रहा है, मगर मुसलमान कहते हैं कि नहीं, ये बात जो है बनी इसराइल से कही तो जा रही है, लेकिन ये कहानी और ये बात अल्लाह जो है इनके नबी को सुना रहा है। अब ये इनका दावा है, ये इनका ये अकीदा है। 85 में ये कहा गया, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यअतूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरून बिबअद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। अच्छा, मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंदों को कत्ल करते हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो लफ्ज आया है असल में तक़तुलून अनफुसकुम कहा गया, तुम अपने आप को कत्ल करते हो। लेकिन अब ये मौदूदी साहब कह रहे हैं कि अपने भाई बंदों को कत्ल करते हो, अपनी बरादरी के कुछ लोगों को बेखानुमा कर देते हो, यानी बेघर कर देते हो, जुल्म और ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्थेबंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में बटे हुए तुम्हारे पास आते, लड़ाई में पकड़े हुए है, शायद ये जो है लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं, तो उनकी रिहाई के लिए फिदिया का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील और ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह इन हरकात से बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो। अब ये बनी इसराइल को ये बताया के बारे में ये कहा जा रहा है कि और फिर तुम ही वो लोग हो जो तुम अपने आप को कत्ल करते थे, तो तुम अपने आप को कत्ल कर रहे हो, क्योंकि तक़तुलून का लफ्ज आया है, फ़ेल मुज़ारे है, जो अपनों को, जो तुम अपनों को या अपने आप को कत्ल करते थे। अच्छा, वतुख़रिजून, अच्छा मसला ये है कुरान का, अगर अपने को कत्ल करना है तो भी यही लफ्ज इस्तेमाल करता है, अपनों को कत्ल करना है तो भी जो है ये इस्तेमाल करता है, और आपस में एक दूसरे को कत्ल करना है तो भी यही लफ्ज इस्तेमाल करता है। देखें, कुरान की वोकैबुलरी बहुत तंग है, बहुत महदूद है,
وہ بہت ہی لمیٹڈ لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہے لیکن سامنے والے کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتا. ایک طرف تو قرآن کا یہ مسئلہ ہے, دوسری طرف نہیں تو قرآن کا سچ یہ بھی والا جی، مسئلہ ہے. یہ جی بلاغت کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں علماء کی؟ یہ بہت ایڈوانس اور بہت وسیع لینگویج ہے، اس میں ہر چیز کے لیے بہت زیادہ سبسٹیٹیوٹس اور ہم معنی الفاظ اور جملے ہے، گرامر بہت وسیع ہے کہ واحد کے لیے ایک لفظ ہے، جمع کے لیے ایک لفظ ہے، دو سے زائد جمع کے لیے اور ایک لفظ ہے. نہیں دیکھیے، فصاحت اور بلاغت عربی میں ضرور ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لغت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جبکہ قرآن لغت نہیں ہے، قرآن لسان ہے. یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے آپ کو اور دوسرے بھائیوں کو بتائی تھی. قرآن اپنے آپ کو ہر جگہ لسان کہتا ہے، لسان کا مطلب ہے بولی، جبکہ یہ باتیں جو فصاحت و بلاغت کی جاتی ہیں وہ اصل میں جڑی ہوئی ہیں لغت کے ساتھ. لغت اصل میں ایک ترقی یافتہ شکل ہے کسی بولی کی. قرآن ترقی یافتہ نہیں ہے، قرآن کی بولی غیر ترقی یافتہ ہے. یہ اس کے اندر اتنے ضعف اور اتنے سقم ہیں، اتنی کمزوریاں ہیں کہ قرآن کا بولنے والا اپنی بات کو جو ہے بتانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے یا تو اس کے پاس بہت ہی لمیٹڈ جو ہے الفاظ ہیں، اسی کے اندر وہی بات کو دہرانا چاہتا ہے. سمجھے؟ اب جیسا قال یقول ایک وہ فعل ہے، یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں پتہ نہیں کتنے ہزار بار ریپیٹ ہوا ہے. اچھا اللہ بول رہا ہے تو بھی قالا ہے، موسیٰ بول رہا ہے تو بھی قالا ہے، اور ابلیس شیطان بول رہا ہے تو بھی قالا ہے. اب ترجمہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ فرمانا اور موسیٰ کے ساتھ مطلب وہ عرض کرنا اور ابلیس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے بولنا. لیکن یہ سارے ترجمے ہیں. قرآن میں تو ایک ہی لفظ ہے قال یقول، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، ایک ہی لفظ ہے. قل کہہ دو، قل کہہ دے، یعنی مطلب ہر جگہ اس کا فعل وہی ہے. قال یقول سے جتنے الفاظ بنیں گے وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں. وہی لفظ اللہ کے لیے بھی، موسیٰ کے لیے بھی، اور جو ہے لوگوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی اور شیطان کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہے، لفظ ایک ہی ہے. اچھا مطلب سچ والا جی، اگر کوئی ایڈوانس عربی کی کوئی دوسری ایک آدھی ادبی کتاب ہو تو اس میں اس سے اور اچھے انداز میں چیزیں مل جاتی ہے عربی میں. یقیناً بے شبہ اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عربی میں جو کتابیں جو اشعار کے جو ہے جو دیوان جو اشعار کی کتابیں آپ کو یعنی ایک سے ایک شعراء جو گزرے ہیں ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ لغت سے ہے. اور لغت کسی بولی کی ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ قواعد ضوابط ہوتے ہیں. قرآن کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے. یعنی میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن ایک بات کو بیان کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن اپنی بات بتا نہیں پاتا، سمجھا نہیں پاتا. یہی معاملہ صوم یا روزے کے تعلق سے ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 172 لفظ استعمال کیا، اس کے باوجود اپنی بات وہ سمجھا نہیں پایا وہ کیا کہنا چاہ رہا. اس قدر مبتدی اور اتنا جو ہے وہ جو ہے ضعیف الکلام ہے، قادر الکلام نہیں ہے، ناقص الکلام ہے. قرآن کا بولنے والا ناقص الکلام ہے. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر جو کچھ کہا جا رہا ہے، تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور جو ہے تم نکالتے ہو اپنے ایک گروہ کو تم میں سے اس کے اپنے گھروں سے. جی تظاہرون علیہم، اور پھر جو ہے ان پر تم چڑھائی کرتے ہو، بالاسم والعدوان، ایک جو ہے گناہ کے ساتھ اور جو ہے زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب تم جو ہے اور جب وہ قیدی بنا کر جب وہ جو ہے وہ آئیں گے تمہارے پاس، جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو تم ان سے فدیہ لیتے ہو، حالانکہ وہ تم پر حرام کیا گیا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یعنی ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا، اور فدیہ لینا بھی حرام، لیکن یہ سارے کام تم کرتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کا پر تو جو ہے تم ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو تم انکار کرتے ہو، اس کا کفر کرتے ہو. اور یہی معاملہ آج بھی کتنے لوگ آتے ہیں نا، یعنی دیکھیں وہ قرآن کے کچھ حصے پر تو جو ہے ایمان ہے ان کا، لیکن جہاں بات جو ہے کنٹروورسی کی آتی ہے، ان کے سامنے ہم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں
تو ان کو پتا ہے کہ ان میں گھپلے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مومن بھائی کیا کرتے ہیں, وہاں سے وہ بدکتے ہیں, وہاں سے جو ہے جلیبی بنانا شروع کرتے ہیں. بھئی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی بھی مومن یا اس کا عالم دین جب جلیبی بنانے پر اتر آتا ہے تو معاملہ سمجھ لیں کہ گڑبڑ ہے. اس کے بعد کلیئر کٹ جو ہے جواب نہیں ہے, وہ بات کو آسانی کے ساتھ سمجھا نہیں پاتا, تو اب جو ہے اس کے پاس ایک ہی مجبوری ہے, ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جلیبی بنائے, جلیبی بنائیں, ادھر ادھر کی جلیبی بات. بنائے. جی ہاں, جی یہ تو ہندی میں یہ کہہ رہے ہیں باتیں. سر. جی بولیے. پھر تم وہی ہو جو اپنوں کی ہتیا کر رہے ہو تتھا اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو, اور پاپ تتھا اتیاچار کے ساتھ ان کے ورد سہایتا کرتے ہو, اور یدی وے بندی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا ارتھ دنڈ چکاتے ہو, جبکہ انہیں نکالنا ہی تم پر حرام اوید تھا. تو کیا تم پستک کے کچھ بھاگ پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں جو کرتے ہو تو ان کا دنڈ کیا ہے, اس کے سوا کی سانسارک جیون میں اپمان تتھا پرلے کے دن اتی کڑی یاتنا کی اور پھیرے جائیں, اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے نشچیت نہیں ہے. واقعی جلیبی بہت بڑی. واقعی جو ہے اب باتوں کو کیسے گھمایا گیا دیکھیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آیت نمبر 86 کہہ رہی ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اچھا وہ لوگ, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی, لہذا ان کی سزا میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. یہ الفاظ ہیں. ہندی میں کیا ہے؟ جی ہندی میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ہی آخرت پرلوک کے بدلے سانسارک جیون خرید لیا, اتہ ان سے یاتنا مند نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی سہایتا کی جائے گی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 87 میں آیا ہے وَلَقَدْ مطلب آتَيْنَا. ہم پڑھتے جی ہوئے چل رہے آگے, لیکن ایسا کوئی انڈرسٹینڈنگ, کوئی مطلب سمجھ بھی نہیں آ رہا, بس ہے لکھا اب ہوا بھائی تو ہم پڑھ لے رہے. اب آپ جو ہے دیکھیں, یہ لکھا ہے آپ کو پڑھنا ہے اور اس کا ثواب مل رہا ہے آپ کو, اور کیا چاہیے صحیح بھی ہے. ایک مومن کے لیے. اب ظاہر بات ہے اب ہم کیونکہ مومن نہیں رہے, ہم کو ثواب نہیں مل رہا, لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے میٹر ڈاؤن ہے. کچھ وہ سن پلے بھی رہا پڑے ہوگا تو نہ مل رہا پڑے ہوگا نا سمجھ اس آ کو. رہے ہیں نہیں آ رہے, لیکن اچھا ہم کو سننے والے جو مومن ہیں ان کو تو ثواب مل رہا. بھلے ہمیں ثواب نہ ملے لیکن ان کو تو مل رہا نا بھائی. وہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, ہر دو صورت میں ان کو ثواب مل رہا. تو اس لیے میں یہ جو ہے ہمارے مومن بھائیوں سے کہوں گا کہ بھائی بھلے سچ والا کی بات آپ نہ مانیں, لیکن کم سے کم سچ والا جو کچھ کہہ رہا ہے, وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ جو ہے آپ کو ثواب تو ملے گا نا. تو سچ والا کو سنیں آپ, فائدہ ہی ہے آپ کا, نقصان کچھ بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اچھا پھر ابھی کچھ ہی چند آیتوں پہلے کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی. بھئی ابھی تو کہے تھے نا, پھر یہ کہنا کیا ضروری ہے بھئی ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی. مطلب یہ سورہ بقرہ میں ہی 2 بار آ گیا ہے ذکر موسیٰ کو اب کتاب دی. آگے جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے آپ کو یہ ریپیٹ ہوتے رہتا, ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی. یعنی کتنے بار بولو گے بھئی, کتنے بار بولو گے؟ اس میں سے ایک ہی اچھا بار لکھ دیتے کہ ہم نے محمد کو قرآن دی. ایک بار کم سے کم یہ لکھنا چاہیے تھا. ارے بھی موسیٰ کے بارے میں تو آپ اتنا کہہ رہے ہیں, ان کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے ہم نے موسیٰ کو الکتاب دیا. ارے محمد کو کیا دیا بھائی, کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں, بالکل خالی دامن. بھی محمد کا دامن خالی پڑا ہے قرآن میں. ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی, اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اچھا دیکھیں یہ ساری خوبیاں یا تو موسیٰ کے ساتھ جڑی ہیں, یا تو موسیٰ کے ساتھ جڑی ہیں یا عیسیٰ کے ساتھ ہیں. محمد کے ساتھ کون سی خوبی ہے بھئی؟
بھائی دیکھیں قرآن میں محمد کو رسول اللہ کہا گیا، رسول اللہ تو عیسیٰ کو بھی کہا گیا. اب یہ کہیں گے ہمارے مومن بھائی کہ قرآن میں محمد کو 2 بار رسول اللہ کہا گیا، تو سورہ قرآن کہہ محمد رہا ہے ہے ان کے کہ نام پر. نہیں، محمد تو ہے اب ان کے نام، چونٹی کے نام پہ بھی ہے، یوسف کا بھی سورہ ہے، ہود کا بھی سورہ ہے، اور جو ہے ابراہیم کا بھی سورہ ہے بھی. تو کیا ابراہیم کو دی گئی قرآن؟ اور تو اور بقرہ، گائے اور جو ہے چونٹی کا بھی نام ہے، تو کیا ان کو دی گئی قرآن؟ دیکھیں کتنا کھوکھلا معاملہ ہے. اگر محمد کو 2 بار رسول اللہ کہا گیا ہے تو عیسیٰ کو 3 بار رسول اللہ کہا گیا ہے نا، ہے نا؟ صحیح ہے. اچھا، پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. ہندی میں کیا کہا گیا؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی کہ بھائی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے حکم لے کر آیا اور لوگوں نے وہ بجائے حکم ماننے کے وہ آفیسر کو قتل کر دیا. ہاں بالکل ایسا ہو ہی جائے ہے. تو گورنمنٹ کیا کریں گی پھر؟ کیا کریں گے ایسا بھائی؟ تو نہیں ہوتا نا. نہیں بھائی چلیں جی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا جو ہے معاملہ انسانوں کے ساتھ جڑا ہے، گورنمنٹ بھی جو ہے انسانوں ہی کا ایک جتھا ہے نا، تو یہاں تو یہ پاسبل ہے. لیکن اللہ جو ہے جب کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر، رسول یا نبی بنا کر بھیج رہا ہے اور انسان عام لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں، تو اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو پھر تو یہ رسول یا نبی بننا ایک طرح کا رسکی کام ہے. تو کوئی بھی شخص جو ہے ان کو مار ڈالے یہ رسک تو کیوں اللہ تھا اس کی نا. حفاظت، ہر رسکی کام ہے نا بھائی، رسکی کام ہے. تو اللہ بچا نہیں پاتا اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، ایک عام لوگ جو ہے اس کو قتل کرتے ہیں. سوچئے ذرا یہ انداز کیا ہے، یہ باتیں کیا ہیں، کیا کہانی ہے. اللہ کی طرف سے خالق کائنات کی طرف سے بھیجے گئے رسول کو، یعنی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اللہ کا، ان کو ایک عام لوگ جو ہے ایک کوئی بھی شخص ان کو قتل کر رہا ہے اور اللہ بیٹھے تماشا دیکھ رہا، کچھ نہیں کر سک رہا، نہ قتل دوسرا ہونے سے رسول بچا بھیج دے پا رہے. رہا ہے. پھر اچھا وہ قتل ہو گیا تو دوسرے رسول کو بھیج رہے ہیں. ارے یار کیا ہے ایسی حرکت، ایسا کام تو اب ایک انسانوں کی گورنمنٹ بھی نہیں کرتی نا، کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ نکالتی ہے. ارے بھائی ایک جو ہے وہ جو بھی ریپریزنٹیٹیو ہے گورنمنٹ کا، اس کو مار ڈالا گیا، تو باقاعدہ جو ہے گورنمنٹ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوری ایک ایسا قانون نکالا جاتا ہے کہ تاکہ ان کے گورنمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے ان کی جان کی جو ہے کوئی حفاظت ہو، کوئی سرکشا ہو. ہوتا نہیں ہوتا نا. بالکل بالکل ہوتا. مگر یہاں معاملہ ہے ایک کا قتل ہو رہا ہے تو اللہ میاں دوسرے کو بھیج رہے ہیں، اس کا بھی قتل ہو رہا ہے. کیا ہے یار قصہ، کیا ہے؟ اللہ میاں ہے کیا ہے؟ اچھا، آیت نمبر 88 یہ کہتی ہے، یہ ہندی میں پڑھ وقالو، لیتا ہوں سر میں. جی ہاں جی ضرور. تتھا ہم نے موسیٰ کو پستک تورات پردان کی. اچھا اور تورات بریکٹ میں لکھ رہے ہیں تورات وہ لکھیں گے. جی ہم نے موسیٰ کو پستک تورات پردان کی اور اس کے پشچات نرنتر رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے پتر عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدسہ دوارا اسے سمرتھن دیا. تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری اپنی منمانی کے ورد کوئی بات تمہارے پاس لے کر آیا تو تم اکڑ گئے، عطا تم نے نبیوں کو جھٹلا دیا اور کچھ کی ہتیا کرنے لگے. اب دیکھیں یہ انداز جو ہے، اب یہ ہمارے جو ٹرانسلیٹرز ہیں جو اپنے من گھڑت عقیدے قرآن کے ٹرانسلیشن میں جوڑ دیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ان من گھڑت عقیدوں کی کوئی بھی جو ہے تائید قرآن سے نہیں ہوتی، قرآن سے ہوتی ہی نہیں. پورے قرآن میں سے کسی ایک آیت میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی، کہیں نہیں لکھا. یہ بہت عقیدہ بڑی خیانت ہے. ہاں یہ عقیدہ مسلمانوں کا من گھڑت ہے، من گھڑت عقیدہ. پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ جو ہے ہم نے موسیٰ کو تورات دی، لیکن یہ ہر بار جہاں کہیں الکتاب آیا ہے، الکتاب کو کہ جو ہے تورات کے معنی میں لیتے ہیں اور تورات لکھتے ہیں، ہم نے موسیٰ کو تورات دی. ارے قرآن تو نہیں کہہ رہا بھائی، تم کون ہوتے یہ بات کہنے والے؟ قرآن تو ہر جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی، اور تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے تورات دی. یہ تمہارا اپنا من گھڑت عقیدہ ہے نا، قرآن کی بات تو نہیں کہہ رہے ہیں تم.
اس کا مطلب تم کو یعنی یہ مجرم ہے تم لوگ، اپنا عقیدہ قرآن کے ترجموں میں جو ہے تم انیل دیتے ہو، ڈال دیتے ہو، گھسا دیتے ہو۔ آیت نمبر 88 میں یہ کہا گیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اچھا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے دل محفوظ نہیں ہیں، اچھا تمہارے دل محفوظ ہیں، وقالوا قلوبنا یعنی مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف کی طرح ہیں، بل نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے کفر کیا، تو فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے کچھ چند ہی لوگوں نے جو ہے ایمان لایا، ان میں کے چند ہی لوگ ایمان لائے، باقی کے لوگ کفر کیے۔ اب بس وہی معاملہ اچھی پورے کا بات ہے پورا بس والا قرآن۔ جی، کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے، مطلب صرف ایمان لایا اور ایمان نہیں لایا پہ اچھائی اور ہاں برائی ہے۔ بھائی، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایمان لانا ہے نا، ایمان سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہوگی بتائیے؟ مطلب ریپ کرنے پورے کی کوئی قرآن سزا میں، نہیں ہے، جی ہاں دیکھیں ڈاکہ پورے مارنے کی قرآن کوئی سزا نہیں۔ کو کوئی سزا نہیں ہے، پورے قرآن میں سارے کا سارا زور ایمان پر ہے، سارا زور، اور ایمان ہی کو جو ہے گلوریفائی کیا گیا ہے، ایمان لانے والوں کو جو ہے طرح طرح کے انعامات اور جو ہے ان کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو سارا زور، سارا انکریجمنٹ کس کے لیے ہے؟ ایمان پر ہے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور ایمان بھی کیسے؟ ایمان بالغیب، چپ چاپ، یعنی اپنے عقل پر تالا ڈال کے ایمان لانا ہے، مان لینا ہے، مان لینا، جاننے کی کوشش نہیں کرنا، کھوج نہیں لگانا، سوال نہیں کرنا، یہ اس ٹوہ میں نہیں رہنا کہ جو ہے اس میں لاجک کیا ہے، نہیں، لاجک کو جی کچھ بھی نہیں، لاجک کو گولی مارو، سمجھے؟ لاجک کو گولی مارو اور چپ چاپ مان لو، اور نہیں ماننا یہ سب سے بڑی جو ہے یہ گمراہی ہے، سب سے بڑا یعنی یہی تمہارے لیے برائی ہے۔ رسوائی ہے، یہی سب سے بڑی برائی ہے۔ ماننا سب سے بڑی اچھائی ہے اور نہیں ماننا سب سے بڑی برائی ہے، بس یہ کل نہیں ملا کر ماننا بھی اگر نہیں، صرف سوال پوچھنا۔ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کفر کی طرف جا رہے ہو، ہاں، شک ہے آپ کے دل میں، ہاں وہ بھئی شروع سے ہی ایک کہہ بار رہے کہ اس شک میں کا کوئی شک کیڑا، نہ کرے۔ ہاں ایک بار شک کا کیڑا اگر آپ کے اندر آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کفر کے راستے پہ چل پڑے، سمجھے نا؟ اس لیے شک آنے سے پہلے جو ہے تم اس کو ایمان کی جو ہے اندھیرے میں اس کو لے کے چلے جاؤ، گھپ اندھیرے میں رہنا ہے تم کو، ذرہ برابر کہیں روشنی کی جو ہے کوئی ذرہ ایک کرن تک نہ آئے، ایسی جگہ تم اپنے آپ کو رکھنا ہے جہاں پوری طرح سے اندھیرا ہو۔ ایمان سب سے بڑا اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنا دراصل یہ کفر ہے۔ جی ہندی میں کیا کہا گیا؟ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو بندہ ہے، بلکہ ان کے کفر انکار کے کارن اللہ نے انہیں دھکار دیا ہے، اس لیے ان میں سے بہت تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ جی ہاں، پوری آیت جان نمبر نکال دے رہے ہیں جملوں کی۔ 89 میں یہ کہا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اچھا، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی، اس کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں کامیابی کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکروں پر۔ اچھا، یہ ظاہر بات ہے کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اس میں اصل میں جو ہے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کی طرف، یعنی مطلب وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ کوئی شخص آئے اور جو ہے ان کو کامیاب کرے، ان کی مدد کرے۔ اب وہ جب آ گیا، یعنی اب یہاں اشارہ ہی دیا جا رہا ہے کہ قرآن کا جو نبی ہے وہ اس کی تم تمنا کرتے تھے، اس کے بارے میں تم سوچتے رہتے تھے کہ جو ہے کوئی آئے اور ہماری باتوں کی تصدیق بھی کرے اور پھر جو ہے تاکہ ہم اس کو مانیں،
اور ہم اس کو پہچان. تو اب یہاں یعنی بنی اسرائیل پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم یعنی اس نبی کو جو قرآن کا نبی ہے اس کو تم بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہو. بلکہ کئی جگہوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جیسے پہچان لیتا ہے, آپ سمجھ رہے نا, ایک باپ اپنے بیٹے کو جیسے پہچان لیتا ہے, ایگزیکٹلی تم بھی اسی طرح اس نبی کو پہچان لیتے ہو, تم پہچان چکے ہو, لیکن صرف اندر کی جو ہے دشمنی ہے, عناد ہے, اس کی وجہ سے تم اس کو مان نہیں رہے ہو. یہ الزام ہے بنی اسرائیل پر, یہود پر, نصارہ پر یہ الزام ہے کہ تم لوگ اس کو پہچان گئے اور سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے یہ شخص سچا ہے, لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لا رہے. یعنی یہ الزام بھی ون سائیڈڈ ہیں. ارے بھائی وہ لوگ تو صاف کہیں یار, تمہارے پاس آ کر کے تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس کا تو ایک تو ثبوت دو, کوئی ایک تو معجزہ پیش اور کرو. ہم پہچان رہے کہ تم جھوٹے ہو, جھوٹے ہیں بھائی, بلکہ یہاں تو معاملہ الٹ ہے, بالکل جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں معاملہ وہ پہچان گئے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, سراسر جھوٹا ہے, سراسر جھوٹا ہے. وہ یہ پہچان تو ضرور گئے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, مگر اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سچا ہے. پہچان کہاں سچا ہے بھائی؟ اس نے اپنے سچے ہونے کا ان لوگوں کو کیا ثبوت دیا؟ کوئی معجزہ دکھایا, کوئی آیات بینات پیش کیے؟ اسٹیج کے پیچھے کی چیزیں دکھائے کبھی بھی کہ یہ پہاڑ کے پیچھے اگر ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ لوگ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مانو گے. ہاں تو پھر یہ بات مان لو. سب ایسی ہی باتیں. اسی طرح اب دیکھیں انہوں نے کئی موقعوں پر اس شخص کو پرکھنا چاہا ہے, اور ہر جانچ میں, ہر پرکھ میں یہ شخص جھوٹا ثابت ہوا, بے بنیاد ثابت ہوا. یہ اپنے دعووں کے جو ہے ثبوت کے طور پر ابھی تک کوئی ایک بھی دلیل یہ نہیں دے سکا. اب آپ دیکھیں وہ اب یہ ہوتا نا کہ بھئی تمہارے پاس فرشتہ آ رہا, بھئی دیکھیں مسلمانوں کے منہ بولے نبی کا یہی تو دعویٰ تھا نا کہ اس کے پاس ایک جبریل نامی ایک فرشتہ آتا ہے, ملک, ٹھیک ہے, آتا ہے, ٹھیک ہے بھئی آ رہا. تم بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہو. تو لوگوں نے پوچھا کہ ابھی ایک دن ہمیں بھی دکھاؤ نا بھئی, ہمیں دکھاؤ. تو ان کا یہ مطالبہ, یہ ڈیمانڈ غلط ہے, کیونکہ تم ان سے ایمان کا مطالبہ کر رہے ہو نا کہ تم مجھے مانو. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کس بنیاد پر مانیں, تم ایک بالکل جو ہے کام سے آدمی ہو. جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے نبی کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, میں عام آدمی نہیں ہوں, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا جو ہے رسول ہوں, اور میری اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پاس ایک ناموس, ایک جو ہے ایک فرشتہ آتا ہے جبریل نام کا. اچھا واقعی آتا ہے؟ ہاں آتا ہے. اچھا بھی کبھی روزانہ آتا ہے نا, جب کئی بار آیا ہوگا, ارے ایک بار ہمیں دکھاؤ. بھئی ہم چند لوگوں کو جمع کرو اور ہمارے سامنے اس کو دکھا دو. اگر ہم 10-20 لوگ بھی اس کو دیکھ لیں واقعی یہ فرشتہ ہے, اگر ہمیں لگ جائے کہ ہاں یہ فرشتہ ہے, تو ٹھیک ہے, ہم بھی ایمان لائیں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے, کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ شخص جو بھی کہہ رہا ہے, جو بھی بول رہا ہے, بالکل سچ بول رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ یہ اس شخص نے ایک بھی دلیل دی ہو, ایک بھی دلیل, مجال ہے. پورے کا پورا قرآن خالی پڑا ہے, اپنی ایک بھی ثبوت سے خالی پڑا ہے. ان لوگوں کو کسی بھی بنیاد پر جو ہے یہ قائل نہیں کر سکا, کوئی نہیں. ہاں اب اس شخص پر ایمان کون لائے؟ یا تو وہ بدھو لوگ تھے, بدھو, یا پھر وہ لوگ جو لالچی تھے, جو اندر سے بدماش تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم اس شخص کا ساتھ دیں گے تو اس کی دھاندلیاں جو ہے اتنی سر چڑھ کر بول رہی ہیں کہ اس کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں لوٹ مار میں جو ہے طرح طرح کی جو ہے نعمتیں ملیں گی, لونڈیاں ملیں گی, اور پھر جو ہے یہ شخص یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں وہاں بھی حوریں ملیں گی, جنتوں کے جو ہے ناز و نعم ملیں گے. تو اس لیے وہ لوگ ساتھ دیے محض لالچ کی وجہ سے. ورنہ جو لوگ سچے تھے, جو لوگ عقل رکھتے تھے, علم رکھتے تھے, جو لوگ واقعی سنجیدہ تھے, انہوں نے اس کا بالکل برملا طور پر انکار کر دیا, کیونکہ اس شخص کے پاس اپنے اس دعوے کو لے کر کوئی ثبوت نہیں تھا, کوئی بھی ثبوت نہیں. جی ہندی میں کیا کہا گیا؟ جی سر. اور جب ان کے پاس اللہ کی اور سے ایک پستک قرآن آ گئی
जो उनके साथ की पुस्तक का प्रमाणकारी है, जबकि इससे पूर्व वे स्वयं काफिरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे। तो जब उनके पास वो चीज आ गई जिसे वे पहचान भी गए, फिर भी उनका इनकार कर दिया, तो काफिरों पर अल्लाह का धिक्कार है। अब यहाँ कुरान लिख दिया यहाँ उन्होंने, यहाँ पुस्तक, कुरान लिख वहां दिया, हालांकि पुस्तक जो है को तौरात लिख दिया। वहाँ पुस्तक को वहाँ उन्होंने जो है तौरात लिख दिया और यहाँ पुस्तक को कुरान लिख दिया। हालांकि ना तो ये वहां पर मन मर्जी की तौरात बात। है और हाँ, ना तो वहाँ वो तौरात लिखी है और ना यहाँ पर कुरान लिखा है। देखिए अब ये ये यहीं बातें पर है, हमारे हाँ ये देखिए ये है 87 में है ये, तथा हमने जी मूसा को अल किताब दी। तो यहाँ इन्होंने जी तौरात लिखा और जी यहाँ लिखा है कुरान कुरान। कुरान, जबकि दोनों जगह भी ये बातें ये जो कुछ कर रहे हैं तर्जुमा, ये नहीं है। ना तो वहां पर तौरात है और ना यहाँ पर कुरान है, अपनी मन मर्जी। देखें, अच्छा, आयत नंबर 90 ये कह रही है, बिसमश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल यानी वही और रिसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये गजब बालाए गजब के मुस्तहक हो गए और ऐसे काफिरों के लिए सख्त जिल्लत आमेज सजा मुकर्रर है। एक्चुअल टेक्स्ट में ये कहा गया कि कितना बुरा ठिकाना, कितना बुरा हुआ कि उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने या बेच डाला। अच्छा, ये शिरा का मतलब खरीदना भी होता है, बेचना भी होता है। ये एक लफ्ज दोनों माना में आता है, यहाँ पर ये बेचने के माना में है। तो अगर कोई तर्जुमा करने वाला इसे खरीदने के माना में लेना चाहे तो अब ये लफ्ज ऐसे ही अब मान हालांकि लो दोनों बिल्कुल सचवाला या अब्दुल हमीद का कहना है कि मैं इसे खरीदने के माना में लिखना चाह रहा हूं, तो लिख सकता ना वो। दिख तो सकता है। अब असल में मसला ये है कि एक ही लफ्ज है, उसके दो माना। अच्छा, दोनों माना बिल्कुल उलट है। देखिए, उलट है। खरीदना बेचने का उलट है और बेचना खरीदने के उलट है, मगर अब ये दोनों माना इस लफ्ज के आते हैं। तो कितना बुरा जो है हुआ जो उन्होंने बेच डाला, इसके बदले में जो अपने नफ्स पर के जरिए, अपने आप के जरिए उन्होंने इसे बेच डाला। कितना बुरा हुआ उनका ये बेचना। अच्छा, कि उन्होंने इनकार किया जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया। कि क्यों इनकार किया? इसलिए जिद की वजह से, अपनी हट धर्मी की वजह से, कि अल्लाह जो है यानी नाजिल कुछ भी नहीं करता अपने फजल से, यानी अल्लाह युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही, यानी अल्लाह जो है अपने करम, अपने फजल से अपने बंदे पर जो कुछ वो चाहे, जो नाजिल किया है या नाजिल कर रहा है, वो उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? इसलिए कि जो है उनके अंदर हट धर्मी है, हट धर्मी की वजह से वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा, तो अब इसका बदला क्या है? इसका बदला यह है कि यानी गुस्से पर गुस्सा उनको जो है उनको घेर लिया, गुस्से पर गुस्सा उनको घेर लिया और काफिरों के लिए बहुत जलील करने वाला अजाब तैयार है। हिंदी में क्या कहा गया? ये कहते हैं अल्लाह की उतारी हुई पुस्तक का इनकार करके बुरे बदले पर इन्होंने अपने प्राणों को बेच दिया, इस द्वेष के कारण कि अल्लाह ने अपना प्रकाशना अपने जिस भक्त, ये ब्रैकेट में ब्रैकेट है सच वाला जी, हाँ जी, ब्रैकेट पे ब्रैकेट धड़ाधड़ लगा रहे हैं। जी हाँ, जी सही है। अपने जिस भक्त पर चाहा उतार दिया, अतः वे प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी बन गए और ऐसे काफिरों के लिए अपमानकारी यातना है। जी हाँ, आयत नंबर 91 ये कह रही है,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی پہلے سے بنی اسرائیل پر جو ہے ہمارے ہاں جو موجود ہے کتاب، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا یعنی مطلب جی جناب، ایک بات اکثر اسلام کے ماننے والے اور دیگر لوگ بھی ہم سے کہتے ہیں، جیسے کل طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ قرآن میں اچھی باتیں بھی بہت ساری ہیں اور وہ باتیں بھی آپ کو بتانی چاہیے۔ میرا ایک ماننا یہ ہے کہ اس میں ایک لمیٹیشن ہے کہ قرآن میں اگر کوئی یتیموں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اگر کوئی بات ہے اور اس کے اجر کی بھی بات ہے تو وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ کنڈیشنل ہے، آفٹر ایمان ہے۔ ایمان کے بنا تو تمہارے اچھائی کی کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن یہ بات بار بار کہہ رہا ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اس میں کہا گیا کہ وہ جو کافر ہیں وہ بھلے جو کر دیں، بھائی کیا کیا اچھے سے اچھا عمل کریں، وہ اپنی جتنی پونجی ہے سب کچھ جو ہے مطلب یعنی انسانوں کو دے دیں، جو محتاج ہیں جو غریب ہیں، اب مان لو اس میں مسکین بھی ہیں، محتاج جو بھی ہیں، ان کو اگر دے بھی ڈالتے ہیں یا ان کے لیے اچھے سے اچھا ان کے لیے کوئی کالج بنا دیں، یونیورسٹی بنا دیں، کوئی جو ہے رصدگاہ بنا دیں، یا پھر جو ہے ان کے لیے تعلیمی مراکز بنا دیں، اور ان کے لیے کیا کیا جو کرنا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ بھی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ سب سے پہلا کام ایمان لانا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بغیر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ بنی اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارے پاس جو پہلے سے موجود ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ بھئی تمہاری یہ کتاب یہ جو ہے، نہ تو تمہاری کتاب کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ تمہاری کتاب کو پیش کرنے والے کے پاس جو ہے اپنے سچا ہونے کا کوئی ثبوت ہے، ہم اس کو کیوں مانیں بھائی؟ کیوں مانیں؟ ان کا سوال بالکل واجبی ہے۔ بھئی تم یہ ایک کتاب، یعنی پہلی بات سب سے پہلا ایک پرابلم کیا آتا معلوم ہے، بنی اسرائیل جس لینیج کو کہتے ہیں وہ ان میں نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو شخص ہے جو اپنی آپ کو نبی کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے جو ہے اس مقبول نبی کا تعلق خود مسلمانوں کے مطابق بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل سے ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بنی اسماعیل سے مسلمانوں کا منہ بولا نبی ہے۔ اچھا، اب قرآن خود بھی جو ہے اگر دیکھیں گے تو قرآن نہ تو کسی بنی اسماعیل کا ذکر کرتا ہے، نہ بنی اسماعیل کے کسی نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے یار۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھئی نبوت ہمارے ہاں ہے، انبیاء ہمارے پاس آتے تھے، کتاب ہمارے پاس ہے، حکمت ہمارے پاس ہے، تو تم کون ہے بھئی؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ ہم تمہاری کتاب کو کیوں مانیں؟ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے نا کہ یار یہ تو ہماری ہی کاپی کرنا چاہ رہے، بالکل ہر چیز ہماری کاپی کیا ہے، بالکل وہی بات ہے۔ یعنی یہ وہ شخص ہے جو کئی چیزیں ہم سے چرا کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نبی کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے پاس اس کے نبی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو یہ سلسلہ ہمارا سلسلہ ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کو یہ معلوم تھا کہ جو ہے نبوت ہمارے ہاں چلی آ رہی، نبی انبیاء ہمارے پاس ہیں، کتاب کا سلسلہ ہمارے پاس ہے، حکمت ہمارے پاس ہے، یہ بات جو ہے بنی اسرائیل کو معلوم ہے۔ لیکن یہ شخص ٹوٹلی ان کے باہر ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسے اللہ کہا گیا اور یہ شخص واقعی اس کی طرف سے بھیجا گیا ہے، سچا ہے، تو بنی اسرائیل کو یعنی مطلب ان کو کنونس کرنے کے لیے، ان کو قائل کرنے کے لیے وہ پہلے نبیوں سے کہیں زیادہ جو ہے ٹھوس ثبوت دینا چاہیے تھا اس کو، تاکہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہ سکے۔ بلکہ یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ بالکل الٹ ہے۔ محمد مووی میں بتایا ہے وہ جو یہودی ہے سیموئل اور وہ وغیرہ جو
रबाई है, वो जी बिल्कुल मान रहे हैं इनको नबी कि हाँ हमारे पास लिखा था कि एक मोहम्मद आने वाला है, वो तुम ही हो। कहाँ आने वाला है यार, झूठ है, सब कुछ झूठ है। पहली बात तो यानी जो है जो जिस तरह के का लफ्ज उसमें आता है वो उसका ताल्लुक इस मक्का से नहीं है जिसे आज मक्का कहा गया, पहली बात। दूसरी चीज वहां मोहम्मद नहीं है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन जैसा है ना, ये लोग दावा करते हैं कि वो है, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात आई है। देखें, अब किसी जगह किसी किताब में कुछ कहा गया, कोई एक लफ्ज आ गया, वो इससे मिलता जुलता है, लेकिन अगर आप ये लोग क्या करते हैं, मुसलमानों की जो है बदमाशी क्या है, ये सिर्फ वो लफ्ज को चूंकि जो सिमिलर टू प्रोनाउंसिएशन है उसको वहां से उठा लेते हैं। देखें ये लफ्ज जो है उनकी किताब में आया है, भाई पहली बात तो ये देखना चाहिए वो लफ्ज बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। वो कुछ और ही बात कही जा रही है और उसमें वो लफ्ज आया है, तो इनको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो ये लफ्ज के करीब है, हालांकि वहां ना तो वो लफ्ज है, ना तो उसके वो माना है, और ना वहां पर वो कॉन्टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं है। टोटली वो बात वो है ही नहीं। जो लोग जो है जाकिर नाइक भी जो दावे करता है ना, और ये जो है शेख अहमद दीदार भी दावे कर करके बेचारे चले गए, सारे झूठे दावे, सारी की सारी बातें झूठी। जिसे बाइबल कहा गया उससे मुसलमानों का मुंह बोला नबी साबित ही नहीं हो सकता, है ही नहीं। अरे इनका मुंह बोला नबी तो कुरान से साबित नहीं हो रहा, तो जो है बाइबल की बात कहां से लाते हैं भाई? इसमें कुरान मूसा से साबित मूसा नहीं हो कर रहा। रहे हैं पूरी जगह। हाँ, फिर तो अब आप देखिए इसमें ये आयत नंबर 91 में ये कहा गया, तो ये हिंदी में पढ़ क्या लेते कहा हैं गया सर। देखिए। जी हाँ, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं कि हम तो उसी पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतरा है, जी और इसके सिवा जो कुछ है उसका इनकार करते हैं, इनकार जबकि वो करते सत्य है और जी उसका प्रमाणकारी है जो जी उनके पास है। जी। कहो कि फिर इससे पूर्व अल्लाह के नबियों की हत्या क्यों करते रहे, यदि तुम ईमान वाले थे तो। अरे भाई ठीक है, नबियों की हत्या करते थे, वो कौन किसने किया, वो उसका क्या सबूत है, ये एक अलग बहस है। पहली बात तो ये कि यहाँ वो पुरानी बातें दोहराकर यहाँ साबित तुम क्या क्या करना चाहते हो भाई? तुम्हारे पास तो अपने सच्चा होने का कोई सबूत नहीं है, ना तुमने अपनी नबूवत के सच्चा होने का कोई सबूत दिया, और ना जो है आप तुमको कोई एक मौजूदा अभी तक पेश कर सके। इन लोगों को तुमने कायल ही नहीं किया ना, कायल किया, कन्विंस ही नहीं किया। लेकिन वो और बात वो बड़ी लोग कह रहे हैं माकूल कर रहे हैं ना सच वाला जी, वो जी कह रहे हैं कि बिल्कुल, हम तो उसी पर ईमान रखते हैं जो भाई हम जो पर हमारे उतरा है। पास है हम तो देखिए बात बिल्कुल है ये, हमारे पास जो है हम उसको मानते हैं। और वही अच्छा कॉन्सेप्ट है अल्लाह और अच्छा हम रसूल। देखिए हमारे पास जो कुछ है हम उसको मानते हैं, भाई जाहिर बात है वो लोग सही हैं। अच्छा अब ये हमारे पास जो कुछ है हम मानते हैं, तो चूंकि इनकी किताब ये इनके नबी को नहीं मान रहे, तो इनका नबी उन पर क्या इल्जाम लगा रहा? अच्छा तुम मानते हैं तो तुम जो है नबियों को क्यों कत्ल करते थे भाई? अरे भाई हाँ, नबियों को किसने कत्ल किया? अरे भाई ये जो अब मौजूदा जो दौर में मुसलमानों के मुंह बोले नबी के जमाने में जो लोग यहूद या बनी इसराइल थे, उन लोगों में से तो कोई कत्ल नहीं किया ना। यहाँ बात जो है हो रही है किसके साथ? किसी जमाने में किसी इलाके में किसी शख्स ने अगर किसी को कत्ल किया था, तो ये पूरी की पूरी कौम जो आज मौजूद है वो कैसे कसूरवार हो गई भाई? है ना, आप समझ रहे हैं बात को? नहीं नहीं, ये तो यहाँ फंस देखें गए सच वाला जी। असल में ये क्या बोल रहे हैं मालूम क्या, कि जी अगर यहूदियों की तारीख में ये कंफर्म हो जाता कि उन्होंने किसी नबी की हत्या नहीं की है, जी कि आज अगर जी हम अपने रिसोर्सेज से कंफर्म कर ले, तो फिर जी। जाहिर है वो और तुम में कोई फर्क नहीं है। अगर तुमने हत्या की हो तो फिर तुम ईमान वाले थे, और थे तो फिर तुमने कत्ल क्यों किया नबियों का। नहीं बात यह है कि तुम कौन जो यानी मतलब मुसलमानों के नबी के जमाने में जो लोग मौजूद है इन्होंने कत्ल किया? इन्होंने कत्ल नहीं किया? नहीं, भाई ये आर्ग्यूमेंट किसके साथ चल रहा है? ये जो यहूदियों मुकालमा के है, साथ, ये मूसा जो के साथ। डिस्कशन किसके साथ जो मौजूद, नहीं नहीं देखें, ये डिस्कशन मोहम्मद के जमाने में जिसे मोहम्मद कहा गया, सो कॉल्ड मोहम्मद जिसे कहा गया है, वो अपने जमाने के यहूदियों से या बनी इसराइल से जो है उनका मुकालमा चल रहा है ना अभी, 1 to 1 ये डिस्कशन चल रहा है, ठीक है?
یہ آرگیومنٹ ان کے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہے ہم اس کو مانتے ہیں. تو اب یہ مسلمانوں کا نبی ان کو کیا جواب دے رہا؟ نہیں، تم اگر مانتے ہیں، تم اگر واقعی مومن ہے تو تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ارے بھائی نبیوں کو کس نبی کو قتل کیے، کس نے کیا؟ کسی زمانے میں شاید ہوا تھا ہوگا. بھائی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ مان لو مسلمانوں میں سے ایک شخص کچھ ایک ایسی حرکت کر گیا تو کیا اس کا خطور پورے مسلمانوں پر آئے گا؟ پورے مسلمانوں پر آئے گا؟ بالکل نہیں. بھائی دیکھیں اب آپ ابھی 2 مہینے پہلے وہ کنہیا لال کی جو ہے اس طرح سے اس بے دردی کے ساتھ ہتیا کر دی گئی، اس کا گلا کاٹ دیا گیا. تو کیا اس کا قصور آپ پورے مسلمانوں کو قصوروار ٹھہراؤ گے؟ بالکل ایسا نہیں. ہوتا ہے نہیں نا. اگر یہ کہوں کہ جو ہے اور مسلمانوں تم اگر جو ہے واقعی پرامن ہو تو تم نے قتل کیوں کیا کنہیا لال کو؟ یہ بات کتنی غلط ہے نا. غلط بات ہے. اگر مسلمانوں کے اندر کوئی شخص ایک دو لوگ اگر جذباتی ہو کر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کا وبال پوری مسلم قوم کو نہیں دے سکتے نا. لیکن قرآن پوری بنی اسرائیل کو یہ جو ہے اس کا قصوروار ٹھہرا رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بیانات پوائنٹ ہے یہ دیکھیں مسلمانوں کے نبی کے زمانے میں جو لوگ ہیں انہوں نے تو نبی کو قتل نہیں کیا نا، کسی کو بھی قتل نہیں کیا، بلکہ یہ نبی ان لوگوں کو قتل کر رہا ہے. تو وہ لوگ تو یہ قاتل نہیں ہے قادیانیوں نبی، کو قتل کر رہے ہیں ابھی تک بھی نئے نبی آج کو. تک قتل کر رہے ہیں جی. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کے پاس جو کچھ ہے جیسا کچھ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب تم مومن ہو. وہ بھی لیکن اترا نہیں کہتے ہوں گے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اترا، یہ نہیں کہا ہوگا انہوں نے، اترا نہیں کہا اصل ہوگا. میں یہ اترنے کی بات تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اس کو جو ہے کتاب کو ایز اٹ از ہم مانتے ہیں بھائی. تو اس اعتبار سے وہ مومن ٹھہرائے اکارڈنگ ٹو اسلام. اچھا تو مسلمانوں کا نبی ان کو کیا تانا دے رہا ہے؟ ارے بھائی تم اگر واقعی مومن ہے تو تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ارے بھائی یہ موجودہ دور میں جو لوگ جن سے آرگیومنٹ چل رہا ہے انہوں نے کس نبی کو قتل نہیں کیا نا، نہیں کیا نا. بلکہ سچ والا جی نبیوں کو تو ایسی امیونٹی دے کے بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا قتل ہی نہیں کر سکتا کوئی. ظاہر بات ہے اس کی امیونٹی بھی ہونی چاہیے، اس کا واقعی ایسا باڈی گارڈ ان کے ساتھ ہونی چاہیے انویزیبل کہ کوئی اگر قتل کرنا بھی چاہے تو قتل نہ ہو اور پھر جو ہے بالکل وہ زندہ رہے. تو یہی اس نبی کا معجزہ ہوگا. مگر ایسا نہیں ہمارے نبی حاتم طائی کی کہانی میں وہ جو ویلن رہتا اس کو قتل کرے گی پھر زندہ ہوتا، اس کو گردن کاٹے گی پھر ایسا نہیں کچھ ہونا گردن آ چاہیے، جاتی. ایسا کچھ ہونا چاہیے نا. دیکھیں یہ بات ہے کہ اگر میری جو ہے جب لائیو ڈسکشن ہمارے مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے تو کوئی مومن آ کر یہ کہے کہ دیکھیں ہم تو بھی پرامن ہیں، ہم تو پیسفل ہیں، تو اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے پیسفل ہیں، اب جس طرح سے ہمارے تلنگانہ مسلم آتے ہیں تو نہیں بھائی ہم تو پیسفل ہیں، تو کیا میں اس تلنگانہ مسلم کو یہ کہوں کہ بھائی اگر تم پیسفل ہو تو تم جو ہے وہ کنہیا لال کو کیوں قتل کیے بھائی؟ تو تلنگانہ مسلم یہ کہے گا سچ والا جی آپ یہ الزام مجھ پر کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے تو نہیں کیا نا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ بھائی کسی نے قتل کیا تو ہم اس کو بھی جو ہے غلطی کہہ رہے ہیں نا. تلنگانہ مسلم تو یہی کہے گا کہ جس کسی نے قتل کیا وہ قاتل ہے. تو ایک قاتل کا وبال پوری قوم پر کیوں پڑے؟ یہ ایک بالکل معقول بات ہے، لیکن قرآن ہر جگہ نامعقول بات کرتا ہے، نامعقول. بلکہ آپ کی اسٹریم پر آپ نے آج تک کسی کو ایسا نہیں کہا اور قرآن کہہ رہا ہے. قرآن تو بار بار کتنی بار بھائی 20 جگہوں پر یہ بنی اسرائیل کو یا موسیٰ کی قوم کو قرآن باقاعدہ یہ الزام لگاتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرتے تھے. ارے تم کون ہے بھائی؟ تم کون ہے؟ تم کون؟ ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ تم یعنی بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے تم قتل کرتے تھے. ارے کسی نے بھی یعنی نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے نبی کے زمانے میں تو کسی نے بھی جو ہے کسی بنی اسرائیل کے کسی شخص نے نبی کو قتل نہیں کیا. اچھا آیت نمبر 93 یہ کہہ رہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اچھا یہاں پر پھر وہی بات ریپیٹ کی گئی. دیکھیے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ بات ابھی چند آیتوں پہلے گزر چکی، پھر ریپیٹ کیا اس میں کیا جا رہا ہے پھر سے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا.
آپ کو یاد ہے ابھی میں نے جو ہے 2 دن پہلے کہا تھا یہ کیا انداز ہے ابھی بات کرنے کا. طور کو تمہارے اوپر اٹھایا, اٹھا یہ کر 2 بار تم آ سے گیا, وعدہ لیا. ہاں یہ 2 بار آ پھر گیا نا. 2 بار آ گیا. ارے بھائی یہ پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھانا یہ کوئی تک ہے بات کرنے کا؟ یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا, یہ انداز ہوتا ہے. تمہارے اوپر ہم نے پہاڑ کو اٹھایا. اچھا ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی سے کے ساتھ جو ہے پابندی کرو, اور ٹھیک سے سنو. تمہارے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں, تمہارے جو پوروج ہیں, تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. یہ تمہارے پچھلے لوگوں نے ایسا کہا تھا کہ ہم سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. یعنی ان کے دل میں بچڑا تھا, لیکن وہ جو ہے زبان سے اگر وہ ایمان کہتے بھی تھے تو جو ہے ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا, ان کے دلوں کے اندر بچڑا تھا. کہو اگر تم مومن ہو. بہت ہنسی آ رہی ایسا ہے. کیوں کرے گا کوئی بھی؟ بچڑا دل میں کیوں رہیں گا اس کے؟ اللہ کو چھوڑ کے کیسا بچڑا رہ سکتا؟ نہیں بھائی, اب قرآن کہہ دیا تو آپ کو تو جو ہے قرآن کی بات کا آپ انکار کر رہے ہیں عبدالحمید صاحب, نعوذ باللہ. ایسا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. قرآن نے کہہ دیا کہہ دیا. بھائی تمہارے دلوں میں بچڑا ہے نا, تمہارے دلوں میں بچڑا ہے. تو کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی تمہارے فی قلوبہم العجل بکفرہم, دیکھیں تمہارے دلوں میں بچڑا ہے, تمہارے دلوں میں بچڑا ہے. ہندی میں کیا کہا گیا؟ کا مطلب وہ سینہ چیر کے جو اندر جو رہتی بسی ہوئی مورت, اس طرح سے بول رہے ہو کہ تمہارے دلوں میں تو بچڑا بسا ہوا ہے, ان کی یاد بسی ہوئی ہے. نہیں شاید ایسی بات نہیں ہے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے بچڑا تمہارے اندر رچ بس گیا. تو کہتے ہیں نا بچڑے کی محبت تمہارے اندر بسی ہوئی ہے. تم ایمان کی بات کرتے پرستی, مورتی پرستی. دوسرے لفظوں میں دراصل یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو ظاہر پرستی یا مورتی پرستی تمہارے اندر جو ہے رچی بسی ہوئی ہے. تم اللہ پر ایمان, آیت کو اس دور کے اس لوگوں کے لیے ہے بھی بولا جاتا, اور ابھی جو بولتے ہیں تو ہم یہاں کے ہندوستان کے مشرکوں سے اس کی تشبیہ دے سکتے ہیں نا کہ مشرک تو یہی کیٹیگری میں ہے ابھی. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا. دیکھیں یہ جو باتیں جس انداز میں کہی جا رہی ہیں وہ اگر کسی زمانے میں تھیں تو یہی معاملہ آج بھارت میں ہندوؤں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر ہمارے علماء نہیں یہاں وہ نہیں, ارے بھائی بات ساری بات نہیں, یہاں پر فٹ بیٹھ رہی نا. وہ گائے کو مان رہے, وہ بچڑے کو مان رہے, دوسرے خداؤں کو مان رہے, پھر ان کے معبود ہے الگ الگ. جی ہاں, قرآن کے مطابق وہ مشرک بھی ہیں کافر بھی ہیں. اب یہ ہمارے علماء کا نہیں جو ہے وہ کافر نہیں ہے, وہ مشرک نہیں ہے. یہ کیسا جھوٹ ہے بھائی؟ قرآن کی جتنی آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جسے کہا گیا وہ مشرک بھی ہیں کافر بھی ہیں. بات ختم, بات ختم. اچھا جی, ہندی میں کیا کہا گیا؟ تتھا موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے, پھر تم نے اتیاچار کرتے ہوئے بچڑے کو پوجیہ بنا لیا. جی جی, یہ الگ ہی کر دی, دل میں بچڑا نہیں ہے, یہاں بچڑے کو معبود بنا لیا, بچڑے کو معبود بنا لیا. جی, اب اس میں لفظ تو وہی آیا کہ جو ہے تمہارے دلوں میں بچڑا ہے. اچھا اب یہ ویسے 1 گھنٹہ ہو گیا قریباً, تو اب ہم یہاں اینڈ کریں گے. تو 94 سے کل ہم کریں گے. تو اس کا مطلب آج 92 ہو گیا نا سر, 93 ہو گیا آج. کل ہم 94 سے کریں گے. اچھا نہیں, کل 93 کریں گے سر, 92 ہو گیا آج. 92 نہیں, ابھی جو ہے بچڑا پڑے نا ہم نے, بچڑا 93 ہے نا, وہ بچڑا 93 ہے, 92 ہے نہیں یار. دیکھیں یعنی ہم نے اٹھایا طور کو تمہارے اوپر, یہ 93 ہے.
हाँ हमने उठाया, हाँ यहाँ पे चले गए हाँ आप, तो इसका, हाँ हाँ जी, इसका हिंदी पढ़ लेता हूँ मैं। अच्छा हिंदी, जी जी जी। फिर उस दृढ़ वचन को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत को उठाकर लिया। हमने कहा पकड़ लो जो हमने दिया है तुम्हें दृढ़ता से और सुनो। तो उन्होंने कहा हमने सुना और अवज्ञा की, और उनके दिल में बछड़े का प्रेम पिला दिया गया उनकी अवज्ञा के कारण। हे नबी, आप कह दीजिए बुरा है वो जिसका आदेश दे रहा है तुम्हें तुम्हारा ईमान, यदि तुम ईमान वाले। तो सदक़ल्लाहु ये अज़ीम। जी, ये जो है 93 आज कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब आज हम 11 आयतें पढ़ चुके इसमें, 82 से 93 तक। चलें जनाब, तो जी सचवाला ये जी को सुपर चैट्स हैं, मैं ये ले लेता हूँ। जी ठीक है। ये एक्स मुस्लिमा नसीमा शेख जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। आपको सबको मेरा आदाब। जी नसीमा जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। VS साहब का 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया भाई, ढेरों प्यार आपको VS साहब। प्रकाश कुमार जी हमारे नए यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर। PN जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। दिस कल्ट्स ruined the innovative minds of 14 years। नहीं खैर, सही इनोवेशंस बात। तो किए मुसलमानों ने अकीदे और ईमान के साथ भी। मेरे सही। दिल में, ये PN साहब का फिर से एक 40 रुपीज का सुपर चैट है। मेरे दिल में प्यारा बछड़ा आराम से बैठा है। वाकई नहीं, मगर देखा जाए तो जो बछड़ा होता है ना, कितना प्यारा होता है यार, बहुत प्यारा नहीं? दिखता बछड़ा। कितना हाँ। प्यारा लगता है, जो छोटा जो बछड़ा होता है, मैं कई बार देखा हूँ, तो उसके करीब जाकर उसके जो है सर पर हाथ रखकर सब फैलाने, तो आंखें बंद कर लेता है। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ ऐसा तजुर्बा, कि उसके सर पर हाथ मैं सहलाता हूँ तो बस आंखें बंद कर लेता है, इतना प्यारा लगता है, पूछे मत। जी वाकई। बस यही आपकी भी दिल में बछड़ा है सचवाला जी। जी मेरे दिल में चलिए बछड़ा बसा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, सही बात जी है। चलिए 1 घंटा हो गया। जी जनाब, चलिए अब ठीक हम है। एंड करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी का ओके बहुत जी, शुक्रिया। हम जी एंड बहुत करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।